बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ अब्दुल मनान साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग, जनाब मुश्ताक शाह साहब, सदर लेबर विंग पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम शेख एजाज अहमद साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद शहर, और आज जिन दोस्तों को डिवीज़न, ज़िला और शहर में लेबर विंग के अहदेदार बनाया गया है, मुकर्रर किया गया है और उनके नोटिफिकेशन जो है वो मैंने उनको दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लेबर विंग के हवाले से अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से निभाएंगे और जो लेबर क्लास है, जो मज़दूर तबका है, जो कि फैसलाबाद की जो इकॉनमी है उसमें रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है और फैसलाबाद को जिस तरह से जो है वो इंडस्ट्री का शहर कहा जाता है, इसी तरह से फैसलाबाद को मज़दूरों का शहर भी कहा जा सकता है। तो उस मज़दूर क्लास से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत बनाने में जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आज इस फंक्शन में हमने डिवीज़न और ज़िला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहबान को उनके नोटिफिकेशन दिए हैं, वो बहुत जल्द इसी तरह की तकारीब का इनेकाद अपने अपने जो है वो दफातर में करेंगे और वहाँ पे डिवीज़न और ज़िला की सतह पे जो नीचे अहदेदार हैं उनको इसी तरह से जो है वो इज़्ज़त से नवाजेंगे जिस तरह से आज उनको नवाजा गया है, और अपने इस विंग को जो है वो मुकम्मल करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी होगी जिस दिन ये सारी सूरत हाल एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लेंगे तो फिर दोबारा से एक बड़ी महफिल में जो है वो इन दोस्तों के साथ जो है वो मुलाकात होगी। इस वक्त मुल्क जो है वो एक इंतहाई जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुल्क के ऊपर एक सिलेक्टेड जो है वो टोला मुसल्लत है और उस टोले ने पिछले 2.5 साल में, बल्कि पौने 3 साल में जो है वो कोई काम नहीं किया। यानी मासवाए चोर चोर के नारे लगाने के, डाकू डाकू की तस्बीह करने के कोई काम नहीं किया इन्होंने। अब चोर चोर के नारे लगाने से मुल्क नहीं चल सकता, मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती। अगर चीनी माफिया को आप डकैती के लिए खुला छोड़ देंगे, अगर आप मुल्क की पॉलिसीज को जो है उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप हर रोज अपने तर्जमानों की जो है वो ट्रेनिंग करेंगे, उनके साथ मीटिंग्स करेंगे और उनको कहेंगे कि जनाब शोर मचाओ, झूठ बोलो, अपोजिशन को गालियां दो, तो फिर इस तरह से जो है वो मुल्क नहीं चल सकता। और आज ये बिल्कुल बात सामने यहाँ हो गई है कि मुल्क इस वक्त नहीं चल रहा। कहा जाता है कि जी पीडीएम की तहरीक से कोई फर्क नहीं पड़ा। पीडीएम की तहरीक जो है उसका जो असल हदफ था, ये सिलेक्टेड जो है वो टोला, सिलेक्टेड हुकूमत अपने हदफ को हासिल करने के लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि हदफ को जो है वो सॉफ्ट किया जाए। तो आज जो हुकूमत जो है ये सॉफ्ट हो चुकी है, बल्कि सॉफ्ट से भी आगे जा चुकी है। आज हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कितने दिन पहले वज़ीर आज़म ने कहा था कि जी हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे, और इन्होंने वो अपनी जो एक टाउट फोर्स बनाई हुई है
اور وہ ٹاؤٹ فورس جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی کہ جی آپ ہر دکان پہ جائیں گے, آپ ایک پکچر کھینچیں گے, پھر اس کو فلاں جگہ پہ بھیجیں گے, پھر یہ کریں گے, پھر وہ کریں گے. کدھر گئی وہ 10 لاکھ 11 لاکھ ٹاؤٹ فورس کدھر ہے؟ وہ ماسوائے ریڑھی والوں سے, دکانداروں سے بتا لینے کہ انہوں نے اور کیا کیا ہے. مہنگائی کم ہوئی ہے. چینی جو ہمارے دور میں 10 سال میں جو ہے وہ اس کی ریٹ جو ہے وہ کبھی 48, کبھی 50, کبھی 52, کبھی 53 پہ رہا, جبکہ ہمارے اوپر الزام یہ تھا کہ ہماری شوگر ملیں ہیں ہماری لیڈرشپ کی. تو اب جو ہے وہ اس کو 115 پہ پہنچا دیا, اور جب وہ واپس 81 روپے پہ آئی تو پوری قوم کو مبارکباد دی وزیر اعظم صاحب نے کہ جی پوری قوم کو مبارک ہو, چینی سستی ہو گئی. کتنی سستی ہو گئی ہے؟ وہ جی 81 روپے کی ہو گئی, جبکہ ہمارے دور سے ابھی بھی جو ہے وہ 30 روپے مہنگی تھی. تو اب جو 81 روپے کی ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ 100 پہ چلے گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے وہ کاروباری حالات کو بہتر کرنے کے لیے, لوگوں کے جو ہے وہ ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, مہنگائی کو دور کرنے کے لیے, غریب آدمی کی روٹی کو جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے, غریب آدمی کی مزدوری اور روزگار کو آسان کرنے کے لیے کوئی حکومت ہو تو کوئی پالیسی بنائے نا. کوئی گورننس نہیں ہے. چوریاں ڈاکے جس طرح سے پڑ رہے ہیں, اور حکومت ہے کہ وہ بس چور چور کے نعرے لگا رہی ہے, ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا رہی ہے. ترجمان اکٹھا کر لیتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ اپوزیشن کو گالیاں دیں, اپوزیشن کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیں. اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. میاں نواز شریف کی حکومت میں آپ کو روزانہ ایک خبر ملتی تھی کہ آج جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے فلاں جگہ پہ بجلی کے کارخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے, آج فلاں موٹر وے کا افتتاح ہو رہا ہے, آج میٹرو کا افتتاح ہو رہا ہے, آج جو ہے وہ فلاں منصوبہ جو ہے اس کا افتتاح ہو رہا ہے. یعنی روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ منصوبہ. یہاں پہ کیا ہے کہ جی میں آپ کو مرغی دے رہا ہوں, آپ اس میں سے انڈا حاصل کریں, اس انڈے میں سے پھر اور مرغیاں حاصل کریں. وہ کدھر گئی ہیں وہ مرغیاں؟ وہ بھینسیں دینی تھی انہوں نے. یعنی یہ مرغیاں, انڈے, بھینسیں, بکریاں دینے سے جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے, یا اس طرح سے جو ہے وہ آپ ملک چلائیں گے؟ اس طرح سے ملک چل سکتا ہے؟ اور کہاں پہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ ہے؟ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ملک میں. بالکل اس وقت افراتفری کا جو ہے وہ دورہ ہے, جس کا جو دی جاتا ہے. ایک آدمی صبح اٹھے, اس کا جی چاہے کہ جی میں نے کل جو ہے وہ چینی جو ہے وہ میں نے 85 روپے کلو دی تھی, اب میں 90 روپے کلو دوں گا. کوئی پوچھنے والا نہیں. آٹا جو ہے وہ 70 سالوں میں 33 روپے کلو ہوا, اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک آدمی 70 میں آج بیچ رہا ہے, کل وہ کہے گا جی نہیں میں نے اس کو 75 میں بیچنا ہے. کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح سے باقی آپ معاملات دیکھ لیں, صرف ایک کام میں جو ہے یہ یکتا ہیں. نیب کے چیئرمین کو جو ہے وہ اس کی ویڈیو کے ذریعے سے قابو کیا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں یہ دستخط کرو وارنٹوں کے اوپر اور گرفتار کرو اپوزیشن کے لوگوں کو. اگر تم گرفتار نہیں کرو گے تو وہ بیٹھی ہے جس کی ویڈیو تمہارے ساتھ ہے, جس کو تم سر سے لے کے پاؤں سے لے کے سر تک چوم رہے ہو, اس کا بیان لے کے تمہارے خلاف مقدمہ درج کریں گے اور تمہیں اندر کر دیں گے. وہ فٹافٹ دستخط کیے جا رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے. نیب سے ملک نہیں چل سکتا. نیب ریکوری سے خزانہ نہیں بھر سکتا. ٹیکس ریکوری تو ہو نہیں رہی. اپنے ہدف کو آپ نے 3 دفعہ نیچے کیا ہے, اس کے باوجود ٹیکس ریکوری نہیں ہو رہی. تو ٹیکس ریکوری ہو نہیں رہی, نیب ریکوری ہو رہی ہے. تو نیب ریکوری سے جو ہے وہ خزانہ تو نہیں بھر سکتا. وہ نیب ریکوری سے تو جو ہے وہ ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اور یا پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کے خلاف مقدمے ہیں, اپوزیشن کے خلاف ریفرنسز ہیں. بلڈوزر چل رہا ہے, بلڈوزر وہ چلا رہے ہیں جناب, ہر آدمی کے خلاف جو ہے, اور لوگوں کے گھروں کو گرا رہے ہیں, لوگوں کی مارکیٹس کو جو ہے وہ گرا رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, یہ صورتحال ہمارے جو سیاسی سوجھ بوجھ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اور اس صورتحال میں ہر سیاسی کارکن کو اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو, عہدیدار کو, ہر ایم این اے ایم پی اے کو بالعموم, اور آج جو لیبر ونگ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں
اور اس میں جو آگے PDM کی جو کال ہے لانگ مارچ کی، تو اس میں جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کریں. PMLN پنجاب کی طرف سے آپ کو باقاعدہ ان رائٹنگ ایک مکمل پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر میں آپ کو جاری کروں گا. تو اس کے ہر نقطے اور ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے، اور اس عمل کے مطابق جو ہے یہ ایک پرامن احتجاج ہے ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی اکانومی کو بچانے کے لیے، اور اس ملک کو جو ہے وہ صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے. یہ کوئی ہم جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں، بلکہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج اور عوام کے جو ہے وہ رائے کا اظہار جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. ہم ایک پرامن محب وطن سیاسی جماعت ہیں. ہم نے اس ملک کے آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، اور ہم اس ملک کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ بالادست دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت ہو، عوام ووٹ کو عزت ہو سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو. ووٹ ووٹر کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے. اگر ہم اس قابل ہیں تو ہمیں دے. ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے فیصلے کو تسلیم کرو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو. ووٹ جو فیصلہ کرے اسے تبدیل نہ کرو. لوگوں کو پکڑ کے گردن سے جو ہے وہ پارٹیوں میں جو ہے وہ شفٹ نہ کرو کہ اس کو ادھر سے ادھر سے جو ہے وہ ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر کر دو. یہ کام نہ کرو. ملک کو صحیح راستے پہ جو ہے وہ چلنے دیا جائے، اور یہ کٹ پتلی جو ٹولہ مسلط ہے یہ ریزائن کرے. ملک میں فری فیئر الیکشن ہو، عوام جس کو جو ہے وہ منتخب کریں وہ اس ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ کو آگے چلائے. اور ایسے حکمران جن کو ماسوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے، چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگانے کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ملک نہ چلا ہے 2.5 سالوں میں، نہ یہ آگے چلے گا. اور جتنی دیر یہ زیادہ رہیں گے ملک پہ اوپر مسلط، اتنا ہی جو ہے یہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس جذبے کے تحت آج جو ہے وہ اپنے عہدوں کا جو ہے وہ تقرر قبول کیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان سب کو جو ہے وہ اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بہت بہتر انداز سے جو ہے وہ آپ نبھائیں گے. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میاں نواز شریف، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں ثناء اللہ صاحب، پاک صاحب، میاں منان صاحب، شیخ اعجاز صاحب، انشاءاللہ یہ حلف دنیا ہے کہ آخر تک خون دے قطرے تک انشاءاللہ اس جماعت کے نال ہے اور پورا تسیف نواز، تسیف نواز، سارے کا باس. جیڑی تبدیلی دی وہ گل کرتے ہیں نا، وہ تو جھوٹھی گل ہے. اصل تبدیلی یہ آ کہ توصیف نواز ہے شیخ اعجاز یہ تبدیلی اسی لے گیا ہے، اور اصل تبدیلی یہ جی پنڈی آئیں گے، اسلام آباد آئیں گے، دما دم مسئلہ اندر ہوگا. دوسرا نواز عمران صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر صورت نواز شریف کو پاکستان لے جائیں گے. دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. میری ان سے آج ہی بات ہوئی ہے. وہ اتنے ہی بے چین ہیں جتنا کوئی باہر جا کے بے چین ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں واپس آئے. اس لیے میاں نواز شریف صاحب اپنی مرضی سے ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلد واپس آئیں گے. لیکن رہی بات کہ یہ لے کے آئیں گے، یہ ان تک جو ہے ان کی ہوا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو لے کے آئیں. وہ اپنی مرضی سے آئیں گے، اپنا علاج مکمل کروا کے آئیں گے، اور ان کا علاج بھی مکمل کر کے آئیں گے. وہ ان کا علاج بھی صاف کر رہے ہیں. اور یہ جو چیدہ ٹلی صاحب ہیں، یہ پنڈی کے جو شیطان ہیں، میں نے اس شیطان کو میاں نواز شریف کے پیچھے 2008 میں دمب ہلاتے دیکھا. میں ان گناہگاروں کو یہ دمب ہلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب مجھے معاف کر دیں، مجھے پارٹی میں شامل کر دیں. اور میاں صاحب ویسے سچی بات یہ ہے کہ اس وقت اسے شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے جو پنڈی کے راول پنڈی کے جو باقی دوست ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اس شیطان کو رہنے دیں، اس نے بڑی زیادتی کی ہے پارٹی کے ساتھ، آپ کے ساتھ، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ واپس نہیں لینا. تو یہ جو وہ بڑکے مار رہا ہے نا کہ
اپنا کہ جی میں وہ کروں گا جو تاریخ میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا. بات یہ ہے کہ کیا تم یہاں پہ کوئی جلیاں والا باغ کی تاریخ دہرانا چاہتے ہو؟ تم کیا کرو گے تم وہاں پہ؟ یہ صرف اور صرف اس کی خالی جو ہے وہ بڑکے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی جو ہے وہ گفتگو کے لیے اسے وزیر داخلہ بنایا گیا ہے کہ جب اپوزیشن کا جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا تو یہ گیٹ نمبر 4 کا جو ایجنٹ ہے یہاں پہ اس طرح کی پریس کانفرنس اور اس طرح کی دھمکیاں وغیرہ جو ہے وہ اپنی چرب زبانی سے جو ہے وہ دے سکے گا. لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی اس باتوں سے ہمارے ورکرز کا حوصلہ کوئی کمزور نہیں پڑے گا بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوگا. اور یہ اور زیادہ لوگوں کے اگریشن کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں جو آگے چل کے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست، جمہوریت اور اس حکومت کے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ پہ آرڈیننسز پہ دستخط کر دی ہے. یہ جو انہوں نے جو آرڈیننس جو نافذ کیا ہے یہ صریحاً جو ہے وہ آئین شکنی ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ ایک غیر آئینی کام کیا ہے. اس سے پہلے بھی ایک سپریم کورٹ کے معزز جج کے خلاف وزیر اعظم نے ریفر کر کے ٹو دی پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ نے اپنی صوابدید اور اپنے اختیار کو جو ہے وہ استعمال کیے بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے اس نے وہ ریفرنس جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کو بھیجا. وہ بھی ان کا ایک غیر آئینی اقدام تھا، یہ بھی ان کا غیر آئینی اقدام ہے. اس غیر آئینی اقدام کی لیجسلیشن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، نہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں اور نہ اس سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں جو ہے لیجسلیشن کی تاریخ جب سے لیجسلیشن شروع ہوئی ہے اس سے یہ مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی جو ہے وہ لیجسلیشن جو ہے وہ کبھی ہوئی ہو، کسی ملک نے کی ہو. یعنی یہ ایسا جو ہے یہ اپنا یہ ٹولہ ہے کہ یہ ٹولہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں برائی کی دنیا میں جو ہے وہ کسی نے نہ سنا ہو نہ جو ہے وہ کسی نے کیا ہو. اور یہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر عدم اعتماد ہے. سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرنے کی جو ہے یہ ایک جسارت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو گورنمنٹ کو اس عمل کے اوپر جو ہے انہیں جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرانا چاہیے اور وہ ریفرنس جو ہے اسے اٹھا کے بھیجیں وہ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن کرے. یعنی ایک طرف یعنی یہ آپ دیکھیں ان کا حال کیا ہے کہ ایک طرف آپ آئینی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور تیسری طرف آپ نے خود ہی جو ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دیا ہے. تو یہ بالکل ایک غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے. اس عمل کی بنیاد کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. 26 مارچ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو لانگ مارچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں 26 مارچ کے حوالے سے پی ایم ایل این کا بڑا واضح پیغام ہے. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کو تیار ہے. ہم استعفے دینے پہ بھی تیار ہیں، فیصلہ کن لانگ مارچ پہ بھی تیار ہیں، دھرنے پہ بھی تیار ہیں، اور اگر عدم اعتماد کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کیا تو اس میں بھی ہمارے ممبر جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اب پی ڈی ایم نے جو فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ کا، ہم بالکل اس فیصلے کو جو ہے وہ اپنی بھرپور جو ہے وہ طاقت سے اس کے اوپر عمل کریں گے. اور اس کے بعد اگر وہاں پہ دھرنے کا فیصلہ ہوا تو وہاں پہ ہمارے انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے تیاری کریں گے. تو ہم پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کو جو ہے وہ ہماری پوری کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی.